अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कुछ ज़िक्र कर लें अमेरिका में गैर मुल्की तारकीन वतन के ख़िलाफ़ जारी मुहिम और उसके दुनिया भर पे असरात, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस सिमत में ले जा रहा है। उनके ख़िलाफ़ हाल ही में बड़े मुज़ाहरे वगैरह भी हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब आइंदा उन्हें किंग डोनाल्ड ट्रंप के तौर पे पुकारा जाए, जिस किस्म के वो इकदामात कर रहे हैं या जो उनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि ख्वाहिशात तो हर एक की बड़ी होती हैं, लेकिन उनको शायद ये एहसास नहीं कि हर मुल्क का एक अपना जो निज़ाम है, रिवायती निज़ाम, वो उस पर बहुत सारी कदगन फिर आयद करता है। तो इन मामलात पे गुफ्तगू के लिए एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे और सलाम कहते हैं जहांगीर खटक साहब को, न्यूयॉर्क में हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं। जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज भाई। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, तो ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को किस सिमत में ले जा रहे हैं। कहा जाता था कि ये सबसे पुरानी जमहूरियत है, लेकिन उस जमहूरियत का हुलिया बिगाड़ने की किस हद तक कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, अमेरिका, मेरा ख्याल है कि जब इलेक्शंस हुए, लास्ट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, उनके बाद अमेरिका में बहुत बड़ी तब्दीली तो आई। हर लिहाज से आई, सियासत में भी आई, मईशत में भी आई, तर्ज जिंदगी में भी आई। हर लिहाज से आप देखिए, यहाँ पर महंगाई बढ़ गई। आपने जो रेट्स का जिक्र किया, जो आइस या इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की जानिब से यहाँ पर मुल्क भर में रेड्स हो रही हैं। कल खबर थी कि यहाँ न्यूयॉर्क में, चाइना टाउन के इलाके में, मैनहट्टन में कुछ रेड्स वगैरह हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारी जगहों पर कंस्ट्रक्शन साइट से लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैलिफोर्निया में इतनी ज्यादा रेड्स हुई थी कि वहां पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा था। तो उसके बाद फिर फैसला ये किया गया कि जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनको शायद से कुछ थोड़ा बहुत इस्तेस्ना दे दिया गया। लेकिन एक खौफ की फजा उससे जरूर कायम हुई, क्योंकि अब तक अमेरिका 1 लाख, तकरीबन 1,20,000 के करीब लोगों को डिपोर्ट कर चुका है। जो मेरा ख्याल है, जो नंबर्स हैं ये गैर मामूली नहीं है। यानी अमेरिका ऑन द एवरेज तकरीबन इतने ही लोगों को डिपोर्ट करता है। अमेरिकी तारीख में सबसे ज्यादा जिस शख्स को डिपोर्टेशन इन चीफ कहा जाता है वो बराक ओबामा था। उन्होंने अपने जो उनका 2 अदवार थे उसमें उन्होंने कोई काफी ज्यादा, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल उनको जो है उन्होंने डिपोर्ट किया था। तो सर ट्रंप का भी जो टारगेट था वो 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करने का था। लेकिन यहाँ पर मसला आ गया। मसला ये आ गया कि यहाँ पर जाहिर है कि आप फौरन लोगों को जहाज़ों में बिठाकर मुल्क बदर नहीं कर सकते। कानून है, उस कानून के लिए भी आपको कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखना होगा। तो लिहाजा कोर्ट के प्रोसेस के लिए लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है। और अमेरिका में जो आइस की डिटेंशन फैसिलिटीज हैं उसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कोई 44,000 लोगों की है। तो अगर सिस्टम से कोई लोग जल्दी से निकलें और फिर आप दूसरों को लाएं तो फिर तो बात बने। लेकिन जो अभी हालिया बजट मंजूर हुआ है तो उसमें अब उस डिटेंशन जो कैपेसिटी है उसको 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उसमें इजाफा भी हो रहा है। तो अगर 1 लाख तक पहुंचा दें तो यकीनन ये रेट्स भी ज्यादा होंगे, तो एक खौफ की फजा पैदा हो अच्छा, गई है। उसमें ये बात आपकी काट रहा हूँ कि खौफ पैदा हो गया। आप कह रहे हैं कि बराक ओबामा के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा 1 मिलियन के करीब लोगों को निकाला गया। तो ये फिर अगर होता रहा है, आप कह रहे हैं फिगर भी गैर मामूली, आदाद शुमार गैर मामूली नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि इस तरह खौफ और हिरास फैल गया है। और इसका लामहला असर यूरोप में भी देखने में आ रहा है कि वहाँ भी लोग बड़े खौफ में हैं और थोड़ी सी गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं। कौम परस्ती की एक वेव आई हुई है इम्तियाज भाई। यूरोप में भी आई हुई है, अमेरिका में भी आई हुई है। इब्तदा मेरी राय में अमेरिका से तो नहीं हुई थी, मेरा ख्याल है यूरोप ही के 1-2 ममालिक से हुई थी। लेकिन अमेरिका में उसका असर बहुत ज्यादा देखा गया, क्योंकि अमेरिकी सदर ज़ाहिर है बहुत ताकतवर होता है। और यहाँ पर जो इम्पैक्ट है उसकी बड़ी वजह है कि जिस तरीके से रेड्स हो रही हैं उस पर एतराज हो रहा है कि जहाँ पर पूरे की पूरी कम्युनिटीज में जाकर लोग जाकर वहां पर रेड करते हैं आइस के एजेंट्स। और अब आइस के एजेंट्स को भी उनकी तादाद में भी बहुत ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, उसके लिए काफी फंडिंग मंजूर की गई है। और रेड्स का जो स्टाइल है उस पर एतराज है। और लोगों को कोर्ट हियरिंग से पकड़कर जो है डिपोर्ट करने की प्रोसीडिंग शुरू गई। यानी ऐसे लोग जो कि यहाँ पर एसाइलम सीकर्स थे, उनकी कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट थी, वो जाते थे, अदालत में खड़े होते थे, बाहर निकलते थे, आइस इंतजार कर रही थी तो उनको पकड़ के ले जाती थी। ऐसे वाकयात हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो इसलिए उसका एक ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया वो ये है कि इंडस्ट्री, यानी आप देखिए कि जब, यानी मैं यहाँ पर कम्युनिटी मीडिया के साथ बहुत काम करता हूँ,
جب صدر ٹرمپ کا دور صدارت شروع ہوا تو اس وقت کچھ کمیونٹی کے اخبارات اسپیشلی وہ جو کہ اسپینش لینگویج میں چھپتے ہیں، ان کے جو مدیران تھے وہ یہ کمپلین کرنے لگے کہ جی ہمارے اشتہارات کم ہو گئے ہیں۔ تو وجہ پوچھی کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ خوف کی فضا ہے، لوگ جو ہے ریسٹورینٹس کم جا رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہاں سے ان کو پکڑ نہ لیا جائے، اسپیشلی انلیگل امیگرینٹس جو ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا بزنس کم ہو رہا تھا۔ پھر جب بزنس ہاؤسز پیسے نہیں بناتے تو اخبار میں اشتہار کہاں سے دیں گے؟ تو یوں ایک پوری انڈسٹری اس سے امپیکٹ ہو رہی تھی۔ تو وہ امپیکٹ تھا، لیکن وہ امپیکٹ اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ امریکہ میں اگر ایک طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے جو ان کے پاس اختیارات ہیں اور جن کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں تو وہ بھی اکثر ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی سٹریٹس پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے ابھی لاسٹ ویکینڈ پہ دیکھا کہ کوئی 7 ملین امریکی امریکہ کے کچھ 2600 مقامات پر نکلے، اور وہاں پر انہوں نے نو کنگ پروٹیسٹ، جس کا آپ نے بھی ذکر بھی کیا، وہ پروٹیسٹ انہوں نے کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امریکی حکومت کو یہ متنبع کر رہے تھے کہ امریکہ فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہاں پر بہت سارے کتبے دیکھے، جو میں خود یہاں پر مینہٹن میں ایک جگہ پھنس گیا تھا جب یہ وہاں پر ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا جس میں ہزاروں لوگ شامل تھے۔ تو وہ سب کچھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک خوف بھی ہے اور ایک تشویش بھی ہے۔ یعنی الیکشن لاز کو جس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے، اسپیشلی ٹیکسس میں، جہاں پر کہ جس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں، یعنی آپ جو اعداد و الیکٹورل شمار کے ڈسٹرکٹس ہیں، ساتھ کھیلتے ہیں وہ۔ بالکل جیری مینڈرنگ کے ذریعے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ آپ جو کانسٹیچوئنسیز ہیں، جو الیکشن ڈسٹرکٹس ہیں، ان کو اس طریقے سے تبدیل کرتے ہیں کہ جو ریپبلکن ووٹرز ہیں وہ اس میں زیادہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے کوئی بھی کھڑا ہو ریپبلکن آرام سے جیت جائے گا۔ لیکن اگر پرانے الیکٹورل میپس پر جائیں تو وہاں پر چونکہ وہ ووٹ تقسیم ہے تو وہاں پر سخت مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات بھی چل رہے ہیں، وہ بھی کچھ عدالتوں میں ہیں، کچھ عدالتوں نے اپروو کر دیے۔ پھر جو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ میں کافی یقین رکھتے ہیں۔ ان کی جانب سے آپ دیکھیے کہ نیشنل گارڈز کو واشنگٹن بھیجا گیا، پھر لاس اینجلس بھیجا گیا، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر، اور ابھی حالیہ جو وہ تھا اوریگن کے جو وہاں پورٹلینڈ جو ہے بھیجنے کا ارادہ تھا، اور عدالت میں لوگ چلے گئے، لیکن عدالت نے اجازت دی کہ نہیں، آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شہریوں کی حفاظت کرنی ہے تو آپ ضرور بھیجیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جہاں پر ایک خوف ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جنرلی جو لوگ زیادہ ٹارگٹ ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ شاید سر ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں، اور چاہے وہ ان کا کوئی سٹیٹس ہو بھی، یعنی گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی پکڑا گیا ہے، تو اچھا، اس لیے وہ لیکن خوف کا فضا زیادہ بڑھ جی، گئی ہے۔ لیکن یہ بتائیں، جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ امریکہ فاشزم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو جب فاشزم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو یا تو ہٹلر اور مسولینی جو اٹلی کے اور جرمنی کے ڈکٹیٹر تھے اس کی بات ہوتی ہے، یا پھر اس میں اس وقت مصر میں جو فوجی ایک نظام چل رہا ہے سیاسی، کسی حد تک پاکستان کے حوالے سے میں بھی یہ فاشزم کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور بنیادی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ قانون کی عملداری جو ہے وہ خاصی حد تک کمزور پڑ گئی ہے، جمہوری حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو کیا اس قسم کا خطرہ تو نہیں ہے امریکہ میں؟ میرا نہیں خیال، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے تو یہاں پر قانون کی حکمرانی تو ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 7 ملین افراد روڈ پر نکلتے ہیں تو کہیں پر لاٹھی نہیں چلی، کہیں پر گولی نہیں چلی، کہیں پر کسی کو روکا نہیں گیا، باوجود اس کے کہ باقاعدہ ایسے ایسے کتبے لوگوں نے اٹھا رکھے تھے جس میں باقاعدہ گالیاں دی گئی تھیں، لیکن اس معاشرے میں وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو وہ آزادی حاصل ہے۔ دوسرا، آج تک صدر ٹرمپ اپنی ایک نیشنل ایجنڈا، نیشنلسٹک ایجنڈا بلکہ میں کہوں گا، ان کا ایک قوم پرستانہ ایجنڈا ہے، جس میں کہ امریکہ یا امریکہ فرسٹ کی پالیسی انہوں نے شروع سے اپنا رکھی ہے، اور اس میں وہ کافی زیادہ ٹرانزیکشنل نظر آتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں ڈسکمفرٹ بھی ہے۔ یعنی اگر وہ یورپ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، یہ آپ اپنا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ بڑھائیں، کیونکہ ہم سارا ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے جی ڈی پی کا 2% خرچ کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ 5% تک، پہلے ٹرم میں انہوں نے 2% پہ لایا تھا، آپ کہتے ہیں 5% پہ لاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ ان کا انحصار امریکہ پہ کم کیا جائے تاکہ امریکہ
ان ہاؤس اپنے معاملات کو درست کرے. اسی طرح امریکہ کی بارڈر سے دیکھیے بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر لوگ آ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ مسئلہ جو بائیڈن کے دور میں بھی تھا، وہ مسئلہ اس سے پہلے بھی تھا، ہمیشہ سے تھا. تو وہاں پر بارڈر وال کے خبر آئی کہ جی بارڈر وال بنائیں گے، بنانے اس پر ابھی بھی کام جاری ہے. لیکن جو انفورسمنٹ کی، تو اس کے ذریعے اب امریکہ کے اندر جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں لوگ آ رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً ختم ہو چکی ہے، تقریباً زیرو پہ آ گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ یہاں پر کوشش اس طرف ہے. ایچ ون بی پروگرام سے آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو ملک مستفید ہوا تھا وہ انڈیا تھا. لیکن سر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ تو بانڈڈ لیبر ہے، وہاں سے آپ $30,000 پہ ایک بندے کو لاتے ہو اور کام اسے آپ $2 لاکھ کا لیتے ہو. تو لہذا ایک تو یہ کہ چونکہ آپ کو یہ ویزے تقریباً مفت مل رہے ہیں، تو اس کی قیمت بڑھاؤ. تو انہوں نے قیمت بڑھا دی. دوسرا ایک اور کام یہ کیا کہ آپ جن لوگوں کو لا رہے ہیں ان کو آپ کو کمپٹیٹو سیلریز بھی دینی ہوگی. تو اس قسم کے معاملات بھی ہیں. تو اس پہ آپ کو یقیناً سختی کا عنصر ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے بھی. لیکن ساتھ ہی اس کے اندر آپ کو ایک قوم پرستی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر وہ امریکہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. گرچہ گرچہ اس کے اوپر بہت بڑی بحث ہے کہ چاہے بات ٹیرفز کی ہو یا انفورسمنٹ کی ہو، دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر براہ راست اکانومی پر نیگیٹولی پڑ رہا ہے. اکانومی کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ خیال تھا. تو یوں یہ پالیسی کا مکس ریزلٹس ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو صدر ٹرمپ کا سٹائل ہے، وہ ہمیشہ سے کافی ایگریسو پالیٹکس میں یقین رکھتے تھے. ہمیشہ سے کسی کو کسی نام سے پکار رہے ہیں، کسی کبھی کیا. اور آپ دیکھیں اپنے کہ ہر کام تعریف کو، کے اپنے ہر فیصلے کو بیوٹیفل کہتے ہیں، ہر ایک فینٹاسٹک فیصلے کو کہتے ہیں. یعنی یا بیوٹیفل اور کا لفظ میرا خیال ہے اگر کوئی اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرے تو ان کی ہر تقریر میں، ہر بیان میں بیوٹیفل کا لفظ بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اندر گریٹ نیشن. لیکن یہ جی بتائیں کہ میک امریکہ گریٹ اگین کے چکر میں ایک طرف انہوں نے چین سے پنگا لیا ہوا ہے، دوسری طرف انڈیا کے اوپر وہ ہائی ٹیرفز کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے، تیسری طرف پاکستان کے ساتھ جو جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، پھر شہباز شریف کو بڑا روسٹم پہ بلا لیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین کے چکر میں، یا اس نے پاکستان سے کیا مطالبہ کیا ہوگا؟ وہ ایسی کیا چیز ہے پاکستان سے چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو پاکستان کے فوجی سربراہ، فوج کے سربراہ، وہ بڑے ان کے من پسند یا فیوریٹ ان فوج کے سربراہ بن گئے ہیں؟ ویسے یہ میرا نہیں خیال کہ صرف پاکستان فوج کے سربراہ تک ہی محدود ہے. ٹرمپ کو ہمیشہ سے طاقتور لوگ پسند ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو ہو، یا پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب ہوں، یا پھر نریندر مودی ہوں. اور جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں جن میں کہ ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں، وہ ان کو پسند ہے کیونکہ وہ طاقت میں یقین رکھتے ہیں. بلکہ ان کا نہیں، جب جنرل مصر کے جنرل سیسی کی بھی سی بڑی سی تعریفیں ان کے کی انہوں نے. بالکل. اور اسی لیے اور پھر جن کو سر ٹرمپ کا یعنی اس بات کا پتہ لگ جائے کہ ان کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، تو آپ دیکھیے اگر آپ لاسٹ ویک کا فرید زکریہ کا جو GPS 360 ان کا جو شو ہوتا ہے CNN پر، اگر اس میں اگر آپ کو کہیں وہ کلپ ملے امتیاز بھائی، اسے چلائیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں تعریفوں کا اولمپک ہوتا تو شہباز شریف اس کا گولڈ میڈل جیتتے. جی، وہ اور بڑا پھر انہوں نے وائرل ہوا ہے، جی بڑا ہاں وائرل ہوا. اور اس میں بڑی کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ اب وہ جی ہاں ہر گھر میں، ہر ٹی وی پہ اس قسم کے یہ جو، بلکہ وائرل ہوا، ہر جگہ پہنچا ہے یہ. اس بالکل ہر جگہ پہنچا ہے. اور اس سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ اگر ٹرمپ کو یہی سب کچھ پسند ہے، تو اس کی بنیاد پر پھر ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جو کارروائیاں ڈلتی ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا مصر میں ہوں یا اسرائیل میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، تو ان پر پردہ پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پرائیورٹی شاید جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کہیں نہ کہیں تو ضرور ہیں، کیونکہ امریکی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو کار فرما ہے، وہ ریزسٹ بھی کرتی ہے، سر ٹرمپ کو اچھا مشورہ دینے کی کوشش بھی کرتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سر ٹرمپ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے. دیکھیے انہوں نے وائٹ ہاؤس کا ایسٹرن ونگ، جہاں پہ کہ فرسٹ لیڈی رہتی تھی، جہاں پر کہ رہتی نہیں تھی، وہاں پر ان کا دفتر تھا، اور جو وائٹ ہاؤس کا لوگ جو سیر کرنے جاتے تھے تو وہ ایسٹرن ونگ ہی جاتے تھے، ان کو پورا کے پورے کو گرا دیے. ابھی یہاں پر بڑی بحث نکلی ہے کہ بھئی یہ تو تاریخی جگہ تھی. انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے زیادہ خوبصورت بناؤں گا، اور اس کے لیے پیسہ بھی انہوں نے چندے کے ذریعے اکٹھا کیا، $220 ملین. وہ یہ کہ ہاں، مطلب ضروری بات یہ ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے
عوام کا پیسہ استعمال نہیں کیا نہیں بلکہ کیا، چندے کی نہیں، صورت میں. ہم تو بالکل. چونکہ یہاں پہ یہ بحث کیا کرتے تھے پاکستان میں، چاہے فوجی ادارے ہیں چاہے سویلین ادارے ہیں، کہ جو بھی ایک نیا سربراہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے یہ کمرہ پسند نہیں ہے، اس کمرے کی راہداری مجھے، اس طرف جو راہداری آ رہی ہے وہ پسند نہیں ہے، سیڑھیاں پسند نہیں ہیں. تو وہ اسی اپنا وزارت کا یا اپنے ادارے کے بجٹ میں سے پیسے نکال کے کانٹریکٹرز کے حوالے کر دیں کہ اس کو ذرا آپ اس کو فیس لفٹ کریں، دوبارہ بنائیں. عوام کا پیسہ جو کہ قرضے کا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنے ان کاموں پہ لگا دیتے ہیں. یہاں نہیں یہ ہو مطلب سکتا. یہ مطلب میرا خیال ہے آسان نہیں تھا اگر وہ سرکاری پیسے سے کروانا چاہتے تو. بہت زیادہ مشکل تھا، بلکہ اس حد تک امتیاز بھائی کہ جب وہ اپنی سویرنگ ان سیریمنی تھی، جب وہ اوتھ لے رہے تھے، تو اس کے لیے ان کا پروگرام تھا کہ میں ایک بہت بڑا انتظام کروں گا، تو اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا. تو ایک مرتبہ پھر اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، اور اس کے لیے بھی امریکہ کے جو یہ امیر ترین عمراء جتنے بھی ہیں ان سب نے ملین اور ڈالر کے کنٹریبیوشنز کیے. اور جب اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ٹرمپ آئے کہ جی میں ایسٹرن ونگ کو زیادہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، ہمارے پاس اسپیس کی کمی ہے، اور واقعی وائٹ ہاؤس کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر لوگوں کا آنا جانا تو بہت زیادہ رہتا ہے. تو ان کا ذہن میں جو تھا وہ بات تو اصولاً غلط نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے اب وہ کر رہے ہیں اس سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کیوں کہتے ہیں جی تاریخ مٹا دی، یہاں کی تاریخ تھی، تاریخ تو تھی بالکل. تو اس لیے سر ٹرمپ کا سٹائل جو ہے، ہی از ناٹ اے کنونشنل لیڈر. تو ان پر آپ کسی بھی کنونشنل لیڈرشپ کے جو اصول ہیں وہ شاید ان پر پوری طرح لاگو بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہی از اے ویری ڈفرنٹ مین. وہ جب نریندر مودی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم ابھی تک تیل خرید رہے ہو، 50% رہے گا، باقی تم میرے بہت اچھے دوست ہو. اور پاکستان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ریئر ارتھ منرلز بہت ہیں، ہاں آپ ہمارے ساتھ کام کرو اور جو کرنا ہے کرتے جاؤ. تو پاکستان ریئر ارتھ منرلز پتہ نہیں کہاں سے دے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اس وقت بہت سارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں دنیا میں 17 ریئر ارتھ منرلز پائے جاتے ہیں، جس میں سے 12 پاکستان میں ہیں، لیکن ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ انڈسٹریل سکیل پر ہیں کہ نہیں، یعنی ان کو آپ نکال کر یعنی پروفیٹیبل طریقے سے ان کو بیچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو پاکستان کے پاس کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ پاکستان کا تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا انالیسز ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ زمین کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی 250 اسکوائر کلومیٹرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں، یہ ایک لیول ہے. دوسرا 25 اسکوائر کلومیٹر کا ڈیٹا ہے، وہ دوسرا لیول ہے. 25 اسکوائر کلومیٹر کا ڈیٹا جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہے، وہاں پر آپ کے پاس زیادہ جیولوجیکل انفارمیشن ہے. لیکن پاکستان میں کسی سے بات کر رہا تھا، اور آپ یہ کسی ایکسپرٹ سے کنفرم بھی کر سکتے ہیں، تو کہتے کہ جی جو ہمارے پاس انتہائی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے تو وہ تو شاید 30% بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس، جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے پاس. ویسے کافی انہوں نے کام کیا ہے، لیکن جو بہت ڈیٹیلڈ میپنگ ہے وہ تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور پھر پاکستان میں جو مائننگ ہو رہی ہے تو وہ بھی کوئی 8-10 کمپنی ہیں جو بڑی ہیں، ان میں سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ فوج چلاتی ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ کتنا نکل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کون پروسیس کر رہا ہے، کس آپ طریقے سے ہاں بیچا جی، جا رہا آپ کا صرف نفسی سے کام لے رہے ہیں. پاکستان کی فوج صرف وہ کمپنی نہیں چلا رہی ہے، بلکہ پاکستان کی فوج تو اس وقت پاکستان چلا رہی ہے، ہے. بے شک چلا رہی ہے، تقریباً بالکل چلا پاکستان رہی ہے. جو ہائیبریڈ رجیم کے تحت، اور تمام تر انویسٹمنٹ انہوں نے ہی لانے کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو سوری جو میں نے نہیں آپ آ کی رہی. بات کاٹ دی، لیکن مجھے اس موقع پہ وہ ایک سابقہ گورنر تھے، سابقہ وزیر بھی تھے، ڈاکٹر عشرت حسین، ان کا ایک مضمون تازہ ترین چھپا ہے. تو ان جیسے شخص نے بھی، جو کہ ہر شخص کے سامنے نہ کہنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، تعریف ہی کرتے تھے ان کی، انہوں نے بھی آج اپنے مضمون میں لکھ دیا ہے کہ شاید پاکستان فار سیل ہے، کہ آپ کا وہ وتیرہ رہا کہ پیسے نہیں ہیں تو فلاں چیز بیچ دو، پیسے نہیں ہیں فلاں چیز آپ ٹھیکے پہ دے دو، پیسے نہیں ہیں تو آپ ریئر ارتھ منرلز بیچنے کی بات کریں امریکہ کے ساتھ. تو آج بڑا وہ دکھی انداز میں ڈاکٹر عشرت حسین نے یہ مضمون لکھا ہے، اور اس سے بڑی ایک گمبھیر سی تشویشناک سی تصویر ابھرتی ہے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، لیکن نہیں نہیں، اگر آپ اپنی آخر میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کو پھر ریپ اپ کر لوں. بالکل آخری نقطہ میرا صرف یہی ہے کہ دیکھیے، امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی ذات کو اس کا فائدہ تو ہوگا، لیکن آپ جنرلی دیکھیں، چاہے وہ وائٹ ہاؤس میں ایکسپینشن کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، چاہے وہ نئے ایئر فورس ون ہو، وہ بھی ان کو قطر نے دی ہے. تو وہ جو امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں لگا رہے، بلکہ وہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ بڑھا رہے ہیں. ٹیرفز کے ذریعے وہ کہتے ہیں ٹیرفز آئیں گے ہماری آمدن بڑھے گی. تو ایک یہ فرق ہے پاکستان میں اور امریکہ میں.
कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम उसूलों की बुनियाद पर तो आप दुनिया की किसी भी ताकत के साथ अपने मुल्क का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वो उसूल जो है वो पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहे, और उसी की वजह से फिर यहाँ पर जब लोग बैठते हैं और फिर पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो अफसोस के सिवा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या जितने भी वादे वईद किए गए, उनमें से एक पर भी कोई वाजे नतीजा भी नजर नहीं आ रहा कि इसका कोई नतीजा तो होना, नतीजा भी नहीं है सिरे से। तो इसलिए यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है। दुआ यह है कि खुदा ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, यही कहेंगे, या नए हुक्मरान दे ऐसे कि जो पाकिस्तान के लिए वाकई काम करने के काबिल हो। जी, आपने जहांगीर खटक साहब की बात सुनी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारे कामों में वो रियासत का आवाम का पैसा नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि अपने दोस्तों जितने भी अरबपति लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है, और उसके ज़रिए वो काम जो कि हैं तो सरकारी, जिनका ताल्लुक सरकारी रिहाइशगाह से है, लेकिन वो चूँकि उन्हें पता है कि कांग्रेस में उनको आसानी इससे वो पैसे नहीं मिलेंगे, लिहाजा वो दूसरों से जनरेट कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आपने रियासत में कर्जा लिया हुआ है और उसी रियासत के कर्जे में से आप अपने दोस्तों में कर्ज़ों की बंदर बांट कर रहे हैं इस उम्मीद में कि ये लोग आइंदा मुस्तकबिल में आपके काम आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और अमेरिका में, कि वहाँ पे बहरहाल एक निज़ाम है, वहाँ पे अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है और अदालतों के अहकामात को माना भी जाता है। कई दूसरे मुल्कों की तरह आजकल पाकिस्तान और मिस्र की मिसाल दी जाती है कि जहाँ पे अदालतें अपना फ़ैसला करवा लेती हैं, लेकिन फ़ैसले मनवाने के लिए, अमल दरामद के लिए ज़ाहिर है उन्हें इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है, और अगर इंतज़ामिया किसी और के ज़ेर असर हो तो ज़ाहिर है अदालती अहकामात भी फिर हवा में उड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।